अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। सियासत में बिल आखिर हलचल मच ही गई। आज इस्लामाबाद और कराची में दो बड़े जलसे हुए, जबकि लाहौर और कराची में दो बड़े धरने हुए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अचानक रायविंड की बजाय अपनी तोपों का रुख सिंध की तरफ कर लिया और ऐलान कर दिया कि वो करप्शन के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज सिंध से करेंगे। जमात इस्लामी ने लाहौर में धरना दिया। मुस्तफा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपना पहला जलसा कर दिया और एमकेएम ने वजीर आला सिंध हाउस का घेराव किया और अपने लापता कारकुनान की भरपूर तरीके से शिकायत दर्ज कर दी। मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, इन मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना आज की जरूरत है, लेकिन यहां तो हर कोई अलग-अलग चलने के लिए तैयार है। मुस्तकबिल की बेयकीनी और खौफ अपनी जगह पर है, लेकिन सब लोग माजी का बोझ उठाकर सामने आते हैं, तकारीर कर देते हैं। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने इसी महीने 2 तकारीर की और खुद पीटीआई ने उन पर तनकीद की कि वो माजी बयान करते रहे। आज इमरान खान ने भी 20वां यौम तासीस का जब जश्न मनाया तो तारीख ही बयान कर दी। मैं फिर कहूंगा कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सतह पर जो मसाइल हैं, सबको इकट्ठा होकर किसी एक प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बहरहाल आज के सियासी हालात और आज की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त लाइव हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, तजजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। उनके साथ तजजिया निगार हैं जान अचकजई साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। मेरे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असेंबली मियां मन्नान साहब। मियां साहब, मैं आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करता हूं। आज फिर इमरान खान ने भरपूर तरीके से तकरीर की, आपने सुनी होगी। ये तो बता दें कि क्या बात गलत थी। वो पाकिस्तान के अवाम की बात ही कर रहे थे। जो आम पाकिस्तानी सोचता है, उनको वो रोजगार मिले, उनको रोटी मिले, उनको जिंदगी की आसानियां मिले, बगैर तो कोई चीज गलत नहीं थी। मियां साहब से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मैं आपसे यही सवाल करता हूं, क्या गलत था इमरान खान की तकरीर में? ये सवाल शायद एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, जो आपने सही क्राफ्ट करके उनको दिया था। लेकिन बाहर सूरत देखिए, हर पॉलिटिशियन जब खड़ा होता है तो यही बात करता है। मियां साहब कल खड़े होंगे तो यही बात करेंगे, कल जा रहे हैं कोटली सतिया। वही मैं कह रहा हूँ कि जरदारी साहब खड़े होंगे तो यही बात करेंगे, कोई और भी करेगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक जागन है, एक जुबान है, एक तरीका है लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने का। लेकिन जो चीज़ आती है वो जो एक इम्तहान आता है वो ये होता है कि कितने वो पॉलिटिशियंस एक्चुअली मौजूद हैं जो कि ये सारे जो आप वो बयान करते हैं, इस बयानिए को वो अमल में तब्दील कर सकें, कि एक्चुअली वो सब कुछ कर पाएं। आपने खुद कहा कि ये पॉलिटिशियन से सवाल करना चाहिए। मियां साहब से राब्ता हो चुका है, अगर इजाजत दे तो। मियां साहब, मैंने सवाल आप पे छोड़ा कि इमरान खान ने जो आज तकरीर की, बज़ाहिर तो हर पाकिस्तानी की आवाज है कि मुल्क के मसाइल हल हों, जमहूरियत डिलीवर करे, रोजगार मिले, आसानियां जिंदगी में पैदा हों। देखिए, मैं इसके 2 पहलू राजा भाई आपसे अर्ज कर देता हूँ। मेरा सलाम किएगा रऊफ हसन साहब को और मेरे भाई जान अचकजई साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये अर्ज ये है सर कि 2 पहलू हैं उसके। एक, किसी को इस पे एतराज नहीं, एक रेडी वाले से लेकर हेड ऑफ स्टेट तक इस मुल्क पे करप्शन के नासूर का इलाज होना चाहिए। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सिविल सोसाइटी भी चाहती है, पॉलिटिशियन भी चाहते हैं। उसके लिए बैठ के एक तरीकेकार किया जाए। जिसको ये एतराज है कि आज से 10-20 साल पहले, 18 साल पहले, 36 साल पहले क्या हुआ था, तो आए आज वो भी पंडोरा बॉक्स खोल लेते हैं। लेकिन जब आप पंडोरा बॉक्स सर खोलेंगे तो फिर आपको तमाम लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। फिर आप एक आदमी के करके 200 में से बाकी 199 को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि जो इंसाफ होता है वो क्रॉस दी बोर्ड होता है। इंसाफ के लिए ये बात मियां साहब दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, बट जब आप एक मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हो तो जिम्मेदारी जरा ज्यादा होती है, इसी प्रोपोर्शन से लायबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। मेरी मुंतखब वजीर आजम हो, मुंतखब प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंटेरियन हो, वज़रा हो,
ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے اور وہ عام آدمی سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا بھی چاہیے. بات یہ ہے کہ آج ہر چیز کو ایک بہانہ بنا کے کون نہیں چاہتا کہ یہاں روزگار ہونا چاہیے, کون نہیں چاہتا کہ یہاں انڈسٹری چلنی چاہیے, کون نہیں چاہتا کہ ہمارا بے روزگاری ختم ہونی چاہیے, کون نہیں چاہتا کہ اس ملک میں خوشحالی آنی چاہیے. ہر ایک چاہتا ہے. اور ہم اگر فیکٹس اینڈ فگر پہ آپ دیکھیں میرا بھائی, تو ہم جب 2013 میں آئے تھے تو 1955 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوا تھا, اور اس سال کا ٹارگٹ 3104 ارب روپے ہے, جس میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم 2200 کی فگر کراس کر چکے ہیں. تیسری بات میں آپ کو بتا دوں تو اس وقت ہم انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ میں نیگیٹو پہ تھے, پھر ہم اسٹیبل پہ آئے, اب ہم اللہ کے فضل سے پازیٹو پہ آ گئے. اور اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان پہ اس لیے بھی زیادہ لگی ہوئی ہیں کہ جو CPEC کا منصوبہ ہے وہ پاکستان کے لیے بھی گیم چینجر ہے اور دنیا کے لیے بھی ٹرن ٹیبل کر دے گا, اور اس کو روکنے کے لیے بے انتہا سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا پرائم منسٹر میاں نواز شریف کو اور چیف آف آرمی اسٹاف شریف صاحب کو پوری یکسوئی کے ساتھ اس پہ کام شروع کیا ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ جو بات میاں صاحب جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ بطور وزیر اعظم زیادہ ذمہ داری آتی ہے, آپ نے خود بھی اتفاق کیا. آپ سنیں, میرا سوال سن لیں. اپوزیشن تو تقریریں کرتی ہے, وہ تنقید بھی کرتی ہے. اب ہم سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی اپنی ایک اسٹریٹجی کے تحت عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں. اگلے کل سے یعنی کوٹلی ستیاں جائیں گے, پھر مانسیرا جا رہے ہیں, کوہاٹ, بنوں, ڈیرہ اسماعیل خان. تو یہ سیاسی ماحول جب تناؤ کی طرف جائے گا, ٹیمپریچر بڑھے گا, تو وہ تو بوجھ پھر سٹنگ گورنمنٹ پہ ہی آتا ہے. لیکن سر بات یہ ہے براتے صاحب کہ وزیر اعظم کے جب انہوں نے تقریر کی, جب یہ شور مچا تنظیم لیگ کا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جج صاحب بنا دیتے ہیں جوڈیشل کمیشن. تمام پولیٹیکل پارٹی نے یکسو ہو کر کہا کہ نہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھیں. جب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, اس سے زیادہ حکومت کی مشاورت اور اپوزیشن کی بات ماننے کی آپ کو دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی. جب کہا چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے ہیں تو اس میں بھی اعتراضات شروع کر دیے. میں تو یہاں تک شعبے پراچا بھائی کہتا ہوں کہ اگر اللہ معاف کرے ہم کسی فرشتے کو خط لکھ دیں گے اس پہ بھی اعتراض کرتے. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے حکومت کے رد عمل سے ہمیں آج کے عمران خان کی تقریر سے آگاہ کیا. اچک زئی صاحب, جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے کرپشن اس ملک میں بہت لیول تک ہے, خود انہوں نے ایک کسٹم آفیسر کی بات کی, تقریر کا آغاز اسی طرح سے کیا کہ اس کا بیٹا اس کالج میں اسکول میں پڑھتا تھا جہاں دوسرے کلاس فیلوز تھے. تو کرپشن تو ہے ملک میں, اگر کوئی کرپشن کے خلاف کھڑا ہو جائے اس ملک میں تو اس پہ کیوں پھر تنقید کی جاتی ہے؟ میں وہی سوال آپ سے بھی, ان سے بھی کیا, آپ سے میرے خیال میں کرپشن کہ جو میری آواز ہے, جو آپ کی آواز ہے, جو ان کی آواز ہے, بات تو عمران خان نے ٹھیک کی ہے, اس میں غلط بات کیا ہے؟ کرپشن بالکل ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پاناما ہے یا نہیں ہے, آرمی چیف نے مثال رکھ دی ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں جہاں بھی ہیں اگر آپ نے کرپشن کیا, ریاستی وسائل لوٹیں, آپ کو سزا ملنی چاہیے. ہمارا سب پہ اتفاق ہے. لیکن آگے بڑھیے, مجھے کرپشن سے زیادہ انارکی کی تشویش ہے. آج انہوں نے ایجیٹیشن کا اعلان کیا ہے. مجھے کرپشن سے زیادہ کیوس کی فکر ہے, مجھے اس ملک میں انسٹیبلٹی کی فکر ہے. آج انہوں نے کہا میں ایجیٹیشن کروں گا, مجھے اس وقت مایوسی ہوئی. آج میں توقع کر رہا تھا عمران خان صاحب کو بہترین اپرچونٹی ملی تھی کہ 20 سال بعد پی ٹی آئی کے اس سالگرہ پہ وہ قوم کو ایک نیا ویژن دیتے, ایک نیا پلان دیتے. دیا نا کہ کرپشن کا خاتمہ کیوں جی, اگر وہ تو سب کہہ رہے ہیں, وہ میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نئی ویژن دیتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ایک ایجنڈا ہے, تو میں کیا سمجھوں ایز اے پاکستانی؟ دیکھیے کرپشن سب مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, جان بھی مانتے ہیں, سب کہتے ہیں. تو عمران خان نے تو کہا کہ کرپشن کے خلاف میں اٹھ کھڑا ہوں. عمران اگر کرپشن کے خلاف اٹھ رہا ہے تو وہ شاید اس میں اس کی آواز اکیلی آواز نہیں ہے, اور لوگ بھی ریسنٹفل ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے. اب یہ کہنا کہ جی کیاس ہوگا اس ملک میں, یہ کہنا کہ جی اینرکی ہوگی اس ملک میں, فرینکلی اینرکی کی سچویشن تو آلریڈی اس ملک میں موجود ہے. اگر آپ کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیفائن کر لیں تو وہ یہ ہے. اور
کرپشن جیسی چیزیں جو ہیں جو کہ اس ملک کی جو جڑیں ہیں ان کو کھوکھلا کر رہی ہیں اور پچھلے 68 سالوں سے کرتی آ رہی ہیں، میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ آج ڈیسائسولی اس کے خلاف ایک جنگ کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ کی طرف بڑھا جائے جو اشرف صاحب کہہ رہے ہیں۔ انارکی کی دیکھیں، یہ اس ملک میں البائے بہت سے بنے ہوئے ہیں کام نہ کرنے کے۔ یہ کہا گیا ہوا ہے کہ جی سسٹم کو ڈینجر ہے، کوئی ڈینجر نہیں ہے۔ فرینکلی جمہوریت کو خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ایجیٹیشن ہوگا تو ماضی تو میں ماضی کی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے، پہلے ہوا ہے، ہے پہلے ہوا ہے لائرز موومنٹ میں کیا ہوا تھا؟ کیا فوج نے ٹیک اوور کیا؟ کیا جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوا؟ اس کے علاوہ میموگیٹ ہوا، کیا جمہوریت کو خطرہ ہوا؟ کیا ٹاپل ہوئی حکومت؟ دیکھیے حالات بدل چکے ہیں۔ تاثر عمومی تاثر ہے کہ اس سارے پروسیس سے الیکٹڈ گورنمنٹ کی اتھارٹی کم ہوئی، بالکل ہوئی، اور وہ اتھارٹی اس وجہ سے کام نہیں ہوئی کہ جی یہ سارا کچھ ہوا، بلکہ اس وجہ سے ہوئی کہ اتھارٹی حکومت کی اپنی کمزوریاں ہیں، اسی نقطے پہ رہیں، کمزوریوں کی وجہ سے ان کی اتھارٹی جو ہے۔ سینیٹر زاہد خان عوامی نیشنل پارٹی کا رد عمل ہمیں دیں گے، ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں عمران خان کی تقریر کے حوالے سے آج اپنا پروگرام کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آج ملک میں ایک بھرپور طریقے سے سیاسی حل چل رہی، چونکہ آپ کے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کرپشن کے خلاف وہ رائے ونڈ سے پہلے ہٹ کے سندھ جانا چاہ رہی ہے، پھر اگلے ہفتے وہ لاہور آئیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے شوکت پراج صاحب، آپ نے جب ابتدا میں ایک بات کی وہ بہت ایسی صحیح بات کی کہ اس کی مثال جو اس ملک کے اندر جب سیاست ہوئی تھی، جب سیاست ہو رہے تھے، تو پارٹی کے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نقطے پہ یا بہت منیمم ایجنڈے پہ آگے اپوزیشن چلتی تھی۔ بدقسمتی سے آج اگر آپ عمران خان کی سپیچ سنیں تو وہ پھر وہ سولو فلائٹ کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں واضح ہے، کرپشن کے خلاف ساری پاکستان کرپشن کے خلاف ہے، اور اس وقت اگر آپ کرپشن کے لیے جائیں گے تو آپ عمران خان سے یا سراج الحق سے پوچھیں کہ ان کا ایک وزیر جو اس کے اپنے خیبر بینک نے اس کے اوپر ایلیگیشن لگائے، تو اس کے لیے ایک وزیر ان کی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب اگر آپ اپنے لیے کرپشن کا ایک معیار مقرر کرتے ہو، ان کا ایک وزیر تو جیل میں بند ہے نا، نہیں جناب، آفریدی صاحب بند ہے نا جیل میں۔ اسلامی کا وزیر خزانہ جو وزیر خزانہ ہے شوکت پراچا، جماعت اسلامی والوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی تو وہ تو دیکھیں حکمران تو دونوں ہیں نا، اس کی چیف منسٹر کون ہے، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کون ہے؟ اور سب سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ان کا یوم تاسیس تھا، اچھی بات ہے، جلسہ ہونا چاہیے تھا، ایک ویژن دینا چاہیے تھا، لیکن ایک بات شوکت پراچا صاحب اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کا ایک ایم پی اے 3 دن پہلے قتل کیا گیا، اس کے لیے تو ان کو صوبائی حکومت کو تو اس کے لیے اناؤنس کرنا تھا تعزیت کا، اس کے آج جو جلسہ ضرور کر دیتے، لیکن جلسے میں جو میوزک بجاتے رہے، ہمارے پختونوں کی روایت ہے کہ ایک گاؤں میں اگر شادی ہو رہی ہے اور وہاں پہ کوئی بھی اس گاؤں کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شادی کینسل ہو جاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کا 40 پورا نہیں ہوا ہے۔ اب یہ صورتحال ہمارے عمران خان کی، اور ایک بات میں بتا دوں جو آپ نے ابتدا میں بات کی، پولیٹیکل پارٹیز کی آج کل اپنا ایجنڈا ہے، وہ ایک سوچ سے نہیں چل رہی ہے۔ اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو اس کا اپنا ایک ایم ہے کہ جس طریقے سے وہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی ایک اہم بات کی کہ عمران خان سولو فلائٹ پہ پھر چلے گئے ہیں۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو سولو فلائٹ والی بات ہے ہم تھوڑا اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بنیادی نقطہ میں اپنے سارے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ رائے ونڈ آج جلسے میں بھی رائے ونڈ کی بات ہو رہی تھی، پھر اچانک انہوں نے کراچی کی بات، سندھ کی بات کر دی کہ سندھ سے اپنی تحریک کا آغاز کریں۔ سندھ میں آج مصطفیٰ کمال نے بھی جلسہ کیا، انہوں نے بھی بہت کمال کی باتیں کی، اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو، اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ اچکزئی صاحب، یہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے خلاف توپیں چل رہی تھیں عمران خان کی، اب جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے بار بار ڈیمانڈ کی، جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان ٹی او آرز کے تحت ہم جوڈیشل کمیشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر جوڈیشل کمیشن وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ بنا سکتے ہیں تو ٹی او آر کے لیے بھی مشاورت کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، اس میں کیا ایسی پرابلم ہے؟
پہلی بات یہ کہ کیا سیاسی کلاس ہماری کرپٹ ہے؟ الزامات سب پہ لگے ہیں. عمران خان بھی دودھ کا دلہا نہیں ہے. کے پی کے میں ابھی خیبر بینک اسکینڈل آپ کے سامنے ہے. بہت سے ایسی وہ مثالیں تو زاہد خان صاحب کہہ رہے تھے نا ان کے وزیر خزانہ کے بارے میں. اگر اس ٹی او آر میں اگر اس کمیشن کو آپ مینڈیٹ دیتے ہیں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے، میرا پرابلم یہ کہ لاہور میں لینڈ گریبنگ ہوئی ہے، مجھے جانا چاہیے. ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے مجھے پاناما پہ تشویش ہے، بالکل مجھے جانا چاہیے. ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے مجھے خیبر بینک کے بارے میں تشویش ہے. تو اگر ٹی او آر اس طرح فلیکسیبل نہیں ہے تو پھر ہم ہر آدمی کے لیے جو کرپٹ ہے، جو پی ایم ایل کے نواز شریف صاحب کی فیملی کا ممبر نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہم الگ کمیشن بنائیں گے، الگ ٹی او آر بنائیں گے. اسی لیے ونس اینڈ فار آل پاکستانی سیاسی ایلیٹ کو اس کمیشن کے سامنے آنا چاہیے. سب پاکستانی یہ کہتے ہیں انکلوڈنگ رولنگ پارٹی کہ ہاں کرپشن پرابلم ہے، ملک میں مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو مل کے کیوں نہیں حل کیا جاتا؟ ٹی او آر مل کے کر لی جائیں. دیکھیے میں پیپلز پارٹی ہوں، 5 سال جو مجھ پہ سرے سے ایلیگیشن لگائے، کیا میں وہ جینوئنلی احتساب چاہتا ہوں؟ ایک بات. دوسری بات یہ جو پھر الزامات تو کے پی کے میں بھی لگ رہے ہیں، آپ نے خود مثال دے دی. یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹی او آر کا کمال یہ ہے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آج جو ہمارے پرائم منسٹر تھے نیکلس کیس وہ اٹھا سکتا ہوں. ایک پاکستانی کی حیثیت سے اسی ٹی او آر کے تحت میں جا کے خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہوئی وہ اٹھا سکتا ہوں. کیونکہ آرمی چیف نے جب اپنے لوگوں کو فوج کے اندر صاف کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پاناما کا احتساب ہونا چاہیے، ان تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جس پہ الزامات ہیں، چاہے وہ سیاسی ایلیٹ ہے چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. تو اس کے لیے فورم کون سا ہے؟ جوڈیشل کمیشن. ٹی او آر کون سے جو ابھی بنے؟ اگر آپ نے ٹی او آر کو نیرو کر دیا تو اس کا مطلب ہے باقی ایلیٹ سب جو ہے وہ دودھ کے دلے ہیں، صرف ایک فیملی ایک شخص بچ جائے وہ گا. کرپٹ ہے. کیا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک فیملی یا ایک انڈیویجول کو، ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، اور میں خود کہہ رہا تھا میاں منان صاحب سے کہ پرائم منسٹر یا منسٹر ہوتے ہوئے ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، بٹ کسی ایک انڈیویجول کے لیے خاص طور پہ کمیشن بنانا اور باقیوں کو چھوڑ دینا، دودھ کا دلہا رکھ دینا، یہ انصاف کے تقاضے ہیں پورے ہونے؟ 2 فیکٹس ہیں جی، ان کو فیس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کہانی جو ہے وہ آگے ہم چلا سکتے ہیں. اس ٹی او آرز میں انہوں نے کہا جی کہ جو رائٹ آف کروائے ہیں لونز، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہونی چاہیے. 2 باتیں. وہ جو رائٹ آف ہوئے ہیں لونز وہ کن کے ادوار میں ہوئے ہیں؟ وہ میاں صاحب کے ادوار میں دور میں بھی ہوئے. ایک میری بات پوری سن بات ساری سن لینا. ان سب ادوار میں ہوئے ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حکمران رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی لونز رائٹ آف ہوئے ہیں شوکت پراچا صاحب، یعنی جنرل ضیاء الحق نے جو کیے وہ بھی سیاسی حکومتیں تھیں، جنرل مشرف کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی سیاسی حکومتیں تھیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹیں آئیں سب نے کیے نا. میری بات سن لینا، میں نہیں کہہ رہا، میں سب کو شامل شامل کر رہا ہوں نا. میری بات ساری جو بات آپ کا جو ایک میرا بیسس ہے وہ سن لینا. اور ان تمام جو لونز رائٹ آف ہوئے ان کا پورا ریکارڈ آپ کے اسٹیٹ بینک میں، آپ کے بینکس میں اور آپ کے ایف پی آر میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ کسی انویسٹیگیشن کا منتظر ہے؟ یہ حکومتیں جب اپنے مختلف ادوار میں حکومت کر رہی تھی تو انہوں نے نمبر 1 وہ لونز رائٹ آف کروایا. میں معذرت سے کٹ کروں گا، میں آپ کی طرف آؤں گا. نمبر 1 مجھے جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید صاحب نے. السلام علیکم سر. پرویز رشید صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ رابطہ کٹ گیا ہے ناظرین. جی نمبر 1 بات، وہ نمبر 1 اپنے ادوار میں وہ لونز انہوں نے رائٹ آف کیوں کیے؟ اور نمبر 2، جب وہ ریکارڈ سارا ان کے پاس موجود ہے تو مختلف ادوار میں جب یہ حکومت کر رہے تھے تو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے یہاں سوال ہے، 1000 mile journey starts with a single step. سر وہ 68 پہلا سال سٹیپ تو لے میں لینا. پہلا تو نہیں ہے نا سر، یہ تیسری حکومت ہے ان کی سر. اور یہ کرتے ہیں پہلا سٹیپ اگر ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس دور میں بھی گند کی ہے، اس دور میں بھی انہوں نے کی ہے. تو آج ان کو سب وہ بھی یاد آگے. دوسری اوپن اینڈڈ جو ہوتی ہیں وہ ٹی آرز وہ کام نہیں کرتی. نمبر 1 منسٹر صاحب آ گئے، میں ان کا رد عمل. السلام علیکم پرویز رشید صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں دیا وقت اس وقت رات گئے تک. عمران خان اب آج جلسہ کر کے وہ اگلے ہفتے لاہور آنا چاہتے ہیں اور مطالبہ ہوئی ہے کہ ان ٹی او آرز کے انڈر ان کو عدالتی کمیشن منظور نہیں ہے. جہاں تک میرا علم ہے، میں تو سب تقریر نہیں سن سکا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں ٹی او آرز کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے. اور لیکن بھلے سے انہوں نے ذکر کیا یا نہیں کیا،
یہ ٹی او آرس جو ہیں یہ تو بڑے جامع ٹی او آرس ہیں. یہ تمام جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے بحث ہوتی گئی اس میں جتنے ایشوز اٹھائے گئے پاکستان میں جن کا احتساب کا مطالبہ کیا گیا اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں انکلوڈ کر لی گئی ہیں. خان صاحب اب رائے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ جو ان کے انویسٹرز ہیں اے ٹی ایم مشینیں ہیں ان ٹی او آرس میں تو غالباً ان کی بدعنوانی کا خدا چاک ہو جائے گا. اس لیے خان صاحب اس ٹی او آرس سے بھاگ رہے ہیں. کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا. تو جو لوگ دیانتدار ہیں وہ اس کمیشن کو ویلکم کہیں گے. جن کی داڑھی میں تنکیں ہیں بلکہ جن کی داڑیاں ہی تنکوں سے بنی ہوئی ہیں وہ ان ٹی او آر کی مخالفت کریں گے. اس ٹی او آر میں کون سی ایسی بات ہے جو پاکستان میں پارلیمنٹ میں کبھی نہ کہی گئی ہو اور مطالبہ نہ کیا ہو, کبھی پریس ٹاکس میں نہ کہی ہو لوگوں نے اور مطالبہ نہ کیا ہو. جماعت اسلامی بھی روز یہ مطالبے کرتی تھی جو اس ٹی او آرس میں چیزیں شامل ہیں. تحریک انصاف بھی روز یہ مطالبے کرتی تھی, بلکہ تحریک انصاف کو ہم پر الزام لگاتی تھی کہ ہم نے قرضے معاف کرائے ہیں. تو ہم نے تو اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی قرضہ معاف کرایا ہوگا تو کمیشن کی تحقیقات میں وہ سامنے آ جائے گا. اور اگر قرضہ کسی اے ٹی ایم مشین نے معاف کرایا ہوگا جو عمران خان صاحب کے لیے کام کرتی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. عمران خان صاحب اسی لیے خوفزدہ ہیں کہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہونے جا رہا ہے اور ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم سچے ثابت ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں, آج بھی انہوں نے کہا کہ عوام کسی صورت وزیر اعظم کے کمیشن اور اس کے ٹی او آرز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فورنزک ایکسپرٹس یعنی ماہرین شامل ہوں, ٹیکس ماہرین ہوں, دوسرے ہوں, فورنزک ایکسپرٹ کی انہوں نے آج دوبارہ ڈیمانڈ کی اور کہا کہ ہمارے مارچ سے پہلے ہی وزیر اعظم مان جائیں. عرض یہ ہے رابطہ ناظرین کٹ گیا ہے میرا خیال ہے, اب ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے منسٹر صاحب سے. دیکھیے فورنزک ایکسپرٹ میرے خیال میں اسی میکینزم میں دیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو پروپوزڈ ہے ان کو رائٹ ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی فورنزک ایکسپرٹ یا کمپنی کو ہائر کریں, ماں سوا جو عمران خان صاحب نے آج تجویز دی کہ جن سے وہ مل چکے ہیں لنڈن میں. لازمی بات ہے یہ آپ نے ایک بات کی ہے, لیکن آپ کی مرضی اور آپ کی کمپنی جو ریکمینڈڈ ہے اس کی صلاحیت کو, جو اسپیچ میں نے سنا ہے ان کی صلاحیت سے بات نہیں, انہوں نے کہا کہ میں ملا ہوں انٹرنیشنل فورنزک, ان سے آپ ایکسپرٹیز لیں. ایک بات, دوسری بات یہ کہ فرض کیا جی منسٹر صاحب آ گئے. منسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ فورنزک ایکسپرٹ ہوں پھر ہم مانیں گے اس مطالبے کو, اس بات کو, اس کمیشن کو. شوکت صاحب آپ ذرا ٹی او آرس کا پیج کھولیے, اس میں جو کلاس اے ہے اس کو ملاحظہ کیجیے. اس میں لکھا ہوا ہے ٹیکس ایکسپرٹس اینڈ اکاؤنٹنٹس, یہ 2 ورڈ لکھے ہوئے ہیں کلاس اے میں. تو فورینزک ٹیسٹ انہوں نے ہی کرنا ہے نا, اور کس نے کرنا ہے؟ ٹیکس ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ ٹیکس ایکسپرٹ وہی ہوتا ہے نا جو فورینزک ٹیسٹ کرے گا. اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے آدمی کو تو یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی. ویسے اگر خان صاحب خواہش کریں تو ہم فورینزک ٹیسٹ بھی کرانے کو تیار ہیں اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرانے کو تیار ہیں. نہیں یہ فرمائیے, یہ سینیٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر ٹی او آر پہ ان پارٹیز کو, چلیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں تو نہیں ہے بٹ کسی وقت دھرنے کے وقت آپ کے پیچھے کھڑی تھی, اگر ان کو بٹھا کر ٹی او آر پہ مشاورت کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ رابطہ منقطع ہو رہا ہے بار بار ناظرین. جی دیکھیے جمہوریت کا حسن ہے, اس میں آپ رائے دیتے ہیں, ہر ایک کو رائے دینے کا حق ہے, اسی لیے اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں. لیکن میرا موقف جو ایک پارٹی کا ہو سکتا ہے, ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے, کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو ماننا پڑے گا کیونکہ میری مرضی کے ٹی او آر ہو, میری مرضی کے جوڈیشل کمیشن ہو. جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ بتائیے کتنے میٹنگز ابھی تک ہوئے؟ 110 میٹنگز ہوئے ہیں, تمام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ہوئے ہیں, اور ہر گورنمنٹ میرے خیال میں ان کی خواہش ہے. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ ٹی او آر پہ اختلاف ہے لہٰذا اے پارٹی یا بی پارٹی ان کو جو ہے ان کے موقف کو منوان تسلیم کیا جانا چاہیے. میرے خیال میں اگر اس ٹی او آر کے اسکوپ کو ہم نے نیرو کیا تو ہم ان پاکستانیوں کا حق جو ہے ماریں گے جو چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, جو آرمی چیف نے کہا ہے اکراس دا بورڈ. میں زاہد خان کی اپینین اسی پوائنٹ پہ زاہد خان صاحب کی اپینین لے لوں. خان صاحب حکومت کہتی ہے کہ ٹی او آر میں شامل ہے, ابھی آپ پرویز رشید صاحب کو سن بھی رہے ہوں گے
کہ ٹیکس ایکسپرٹس کی بات میرے سامنے TORs پڑی ہیں اور اکاؤنٹنٹس کی بات ہے. آپ کی پارٹی بھی کہتی رہی کہ عدالتی کمیشن بنے. آپ کی جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے واضح طور پر بار بار بیان دیا کہ ایک کمیشن بننا چاہیے. کمیشن بن گیا, اب معاملہ صرف TOR پہ رکا ہوا ہے. دیکھیے پراج صاحب, دو باتیں ہیں. ابھی تک ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں. اب چیف جسٹس کو آنے دیں. کیا چیف جسٹس بغیر اختیارات کی یا بغیر اس کے پروجیکٹ کا, جب آپ وہ کہہ رہے ہیں یا ہم لوگ کہہ رہے ہیں, اس کے بغیر اختیارات کے وہ کیا ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو عمران خان کہہ رہے, جو میں نے تقریر اس کی سنی, جب میں اس کو لوگوں کو سن رہا ہوں, وہ ایک اور بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو سارا پنڈورا بکس کھل گیا, یہ مسائل کا حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صرف نواز شریف اپنے بیٹوں کا احتساب کرے. تو یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ 200 لوگ تو جو اس میں ہیں, اگر آپ کہیں گے کہ یہ 200 لوگ بعد میں کرے, 199 لوگوں کو, جو اس طرح آپ نے بھی کہا 199 لوگوں کو چھوڑ دے, اب پہلے یہ ایک کے کر دے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا اپنا کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے. تو ہم دیکھیں, اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی اس ملک کے اندر احتساب ہونا چاہیے, اور آج سے نہیں, جس طریقے سے میں نے پہلے سنا تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں جو اربوں ڈالر آئے, جو ہمارے مذہبی پارٹیوں نے اور ہمارے بہت جرنیلوں نے کہا ہے, کیا اس کا احتساب ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کے ملک میں جو قرضے معاف کی گئی ہے, کیا اس کا احتساب ہونا ضروری نہیں ہے؟ اگر کل نواز شریف نے نہیں کیا اور آج وہ کہتے کرتا ہوں, تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت کی بات تو نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے مقصد کے, ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے مقصد کی بات کرتا ہے, تو وہ مقصد تو باقی پارٹی نہیں مانیں گی نا. میں عمران خان کی بات میرے پارٹی کیسے مانے گی؟ میرے پارٹی تو ایک لائے عمل تیار کرے گی جو پورا اس چیز پہ نظر رکھے. اور میرے صوبے کے اندر جو کرپشن ہو رہا ہے, یہ جو پرویز خٹک ہے, اس کے اوپر اس کے اپنے وزیر نے چارج لگایا ہے. کیا عمران خان نے خود نہیں کہا تھا کہ شیرپاؤ کے 2 وزیروں کو نکال دیا تھا کہ انہوں نے کرپشن کیا ہوا ہے, پھر اس کو واپس لیا گیا؟ کیا اس عمران خان نے اپنے 6 وزیروں کو نہیں پرکھا کہ اس نے کرپشن کیا؟ تو جہاں پہ رؤوف صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ کرپٹ نہیں, دیکھیں کرپٹ وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں جو کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں ہوں, کوئی اور بھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ سارے, بالکل آپ سے میں یہ اتفاق کرتا ہوں, حکومت کو ہم مجبور کریں گے, جس طرح کہ ابھی مجبور کر کے اس سے ہم نے چیف جسٹس کے سربراہی میں ایک لیٹر لکھوا دیا. کیونکہ یہ پہلے ہمارے پاس جب آئے تھے تو انہوں نے کہا TOR ہم آپ سے ڈسکس کریں. ہم نے کہا ابھی TOR ہم آپ کے ڈسکس نہیں کریں گے جب تک آپ چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن نہیں بنائیں گے. پہلے تو آپ لیٹر لکھیں کہ آپ اس کے لیے تیار ہے. تو اب جب وہ تیار ہے تو پھر اس کے بعد ہم پولیٹیکل پارٹی, لیکن اگر ایک پارٹی اپنا ایجنڈا مسلط کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر اگین آپ بات کر رہے ہیں کہ سولو فلائٹ کی. خان صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا کراچی کے جلسے کی بات کریں گے. پاک سرزمین کی آج پہلی ڈیبیو تھی, پہلا جلسہ تھا. جو تقریر وہاں پر کی گئی اور کراچی اور سندھ کے حوالے سے جو بات ہوئی اس پہ تھوڑا فوکس کریں گے. تینوں مہمان ہمارے ساتھ ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. ذرا کراچی کی بات کر لیں. آج پاک سرزمین پارٹی کا پہلا جلسہ تھا, بڑا اچھا کراؤڈ تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح کا فن فیئر دکھایا جو اسلام آباد میں PTI نے دکھایا. سوال یہ ہے, مصطفیٰ کمال کے 2 سینٹنس میرے ذہن سے نہیں گئے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ان آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو پاکستان کے اداروں نے کراچی میں قربانیاں دیں, رینجرز نے قربانیاں دیں. آپ کو یاد ہے ایک مسجد کے باہر فائرنگ ہوئی اور 2 جوان شہید ہو گئے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ قوم کی حفاظت پر مامور تھے. تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کراچی میں 10 سال کے بعد رات کو بندہ گھومتا ہے, مارکیٹ میں گھومتا ہے, کوئی فائدہ نہیں نظر آتا مصطفیٰ کمال کو. راجہ صاحب, میں لیٹ می فرسٹ کنسیڈ کہ میں نے ان کی تقریر نہیں سنی. میں کسی اور پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ فرما رہے ہیں اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو انتہائی غلط کام کیا انہوں نے. دیکھیے کراچی کی جو سچویشن بن چکی ہوئی تھی وہ میرا خیال آپ سے مجھ سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی, اور آج جو سچویشن ہے 1.5-2 سال کے بعد وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کوالٹیٹیو امپروومنٹ آئی ہے. آج کراچی میں میرے دوست ہیں, وہ بیٹھے ہیں, جب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہاں اب ہم محفوظ فیل کرتے ہیں. یہ بات کہنے والی نہیں تھی. ہاں ان کے اپنے کوالیفائرز ہیں جو وہ کہتے آئے ہیں, جو میں پاسٹ میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو, لیکن آپ جو لوگ رسپانسبل ہیں اس قوم کو را کا ایجنٹ بنانے میں, یہ ان کے الفاظ ہیں,
آپ ان کو کچھ نہیں کر رہے, ان کو نہیں پکڑ رہے, پارٹی کو بین کریں, یہ کریں وہ کریں. وہ جو پروگنوسس دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. بیسیکلی پارٹیز بین نہیں کی جاتی ہیں, ہاں پارٹیز کی تطہیر کی جاتی ہے, پارٹیز کے اندر جو غلط مناظر ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پیریوڈک تطہیر اپنے اندر کرتی ہے. ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوئے, 9/0 پہ وہ ہوا چھاپ پہ بندے پکڑے گئے, بالکل ٹھیک ہے, وہ موٹا پکڑا گیا, دوسرے پکڑے گئے, بالکل سب بالکل ٹھیک ہوا ہے. اور اگر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ فرمایا ہے تو انہوں نے بالکل غلط فرمایا. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جلسہ وہ کر پائے ہیں کراچی میں, یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ کراچی ایک خوف کی فضا میں پیدا تھا. وہ سارا کچھ ہوتے رہے ہیں رؤف حسن صاحب, اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بڑا جلسہ کیا, عمران خان نے بڑا جلسہ کیا, ANP بھی جلسے کرتی رہی ہے. عمران خان نے جب جلسہ کیا تھا تو اس وقت ان کو MQM کی سپورٹ حاصل تھی, آپ کو یاد ہوگا. چلے میں زاہد خان صاحب کی اپینین لے ہوں اسی نقطے پہ. زاہد خان صاحب, آج مصطفیٰ کمال نے پہلا جلسہ کیا, کمال کر دیا, بڑا جلسہ تھا, لیٹس کنسیڈ اٹ. بٹ جو باتیں انہوں نے کی, ابھی رؤف حسن صاحب نے بھی اشارہ کیا, پہلے تو وہ کہتے رہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی را کا ایجنٹ بن کے نہیں آتا, جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے. آج انہوں نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے, آرمی آپریشنز کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے سندھ کے صدر شاہد سید صاحب تو بار بار کہتے رہے کہ آرمی آپریشن ہونا چاہیے. کیا کہیں گے آپ مصطفیٰ کمال کے آج کے جلسے کے بارے میں؟ دیکھیے, میں نے اس کی سپیچ سنی تھی شوکت صاحب, اور اس نے جو اس تناظر میں بات کی تھی وہ حقیقت ہے کہ ایسے کہہ دیا تھا, لیکن ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس کے بعد یعنی آپریشن کے بعد جو ویکیوم ہوگا اس کو کون, وہ خلا کو کون پر کرے گا. ایسا نہ ہو کہ 90 میں جب وہاں پہ 93 میں جب وہاں آپریشن ہوا تھا, اس آپریشن کے بعد جب وہ حکومت چلی گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو پولیس والی تھے اس کو ایک ایک کر کو ٹارگٹ کیا گیا. تو ایک لحاظ سے میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپریشن کراچی میں اسے امن آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بھی ایک صحیح بات ہے کہ کیا یہ سارا وقت تو آپ کے رینجر وہاں نہیں رہ سکتے ہیں, اور وہ جو بات کرتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے راک ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے. جس پولیٹیکل پارٹی کا وہاں حکومت ہے یا عوام کے مینڈیٹ حاصل ہے یا جو کراچی میں مینڈیٹ لیتے رہتے ہیں, اس کے اوپر تو بہت سارے الزامات ہیں, بلکہ اپنے ساتھیوں, یہ مصطفیٰ کمال بھی انہی کا تو تھا, یہ باقی جو لوگ تھے انہی کے تو تھے. جی انیس قائم خانی, وسیم آفتاب سارے ادھر سے ہی آئے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رینجرز ہمیشہ نہیں رہ سکتی, صرف رینجرز قربانیاں نہیں دے رہی, پولیس والے کل پرسوں آپ کے سامنے اسلم خان DSP سب نے قربانیاں دی, اور کہا جائے کہ آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کراچی میں. نہیں, میں پراچی صاحب اس بات کے اس کے فیور میں نہیں ہو کہ آپریشن نہ ہوتا تو پھر یہ امن نہیں آتی. لیکن جب آپریشن ہوا, آپ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ پولیس کا ہے, لیکن میں نے کہا کہ اس پولیس نے پہلے بھی آپریشن کیا تھا, لیکن اس کے پیچھے اگر پھر سول گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو یا وہاں پہ عوام کا سپورٹ نہ ہو تو پھر جو وہ 200 لوگ جو ٹارگٹ کی گئے تھے اسی پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جن نے آپریشن کیا تھا. میں اس لحاظ سے بات, مثال کے آپ ملاکنڈ ڈویژن میں ہم نے آپریشن کیا, اگر آپریشن کے بعد فوج تو ابھی موجود ہے, لیکن سارے پولیس اور سول حکومت اس کو ہمارے وقت میں پش کرتے رہے, اور ہم نے وہ کسی حد تک ہمارے سول فورسز نے وہ سنبھال دیا تھا وہاں پہ لائن اینڈ سچویشن. تو یہ اگر وہ کہتے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ کہتے کہ یہ سری سے غلط ہے تو میرے خیال میں وہ تو کوئی نہیں مانے گا, کیونکہ جو کراچی میں روز کے جتنے آپ کے جو جتنے بھی لوگ قتل ہوتے رہے, ایک دن میں 25, 30 اور 35 تک اور 40 تک گئے تھے, وہ ابھی ایشو نہیں رہا وہاں پہ لوگ. اب تو رینجرز کا کریڈٹ بنتا ہے کہ شہر میں امن لائیں, اور اسی آپریشن کے ذریعے ہوا ہے. اچکزئی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک چیز ہے, مصطفیٰ کمال نے جس دن پہلی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ 8.5 لاکھ ووٹ PTI نے لیا تھا کراچی میں, وہ عمران خان کی محبت میں نہیں تھا, MQM کی نفرت میں تھا. یہ چیز PTI کے ذہن میں ہوگی, سوچتے ہوں گے. اب عمران خان پہلے کہہ رہے تھے میں رائے منڈ جاؤں گا, آج کہا نہیں میں سندھ جاؤں گا. سندھ مین پرائمریلی کراچی. کہیں کوئی پاک سرزمین سے تو ڈر نہیں ہے PTI کو کہ کہیں وہ ان کی اس سینکچوریز پہ قابض نہ ہو جائیں, تو پہلے لیٹ سیکیور کراچی.
देखिए कराची में ऑलरेडी पीटीआई मेरे ख्याल में लूज कर चुकी है, उनका एक एमपी ऑलरेडी चला गया है सरजमीन पार्टी में। दूसरी अहम बात ये कि अमजदुल्ला खान रात टिकट छोड़ के एमकेएम के पास आ गए, ये भी एक मिसाल हमारे सामने। फिर चला गया, मसला की वो बात करें, फिर खान साहब का मसला ये है कि वो कराची के लिए ओकेजनली लीडर हैं, वो कभी वहां पे आते हैं जब भी उनका दिल चाहे, वहां पे उन्होंने अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं दिया, उनकी वो कमिटमेंट नहीं है कराची की सियासत इस तरह से अचानक आज, पहले किसी ने नहीं सोचा था कि वो आज सिंध की बात करेंगे, उन्होंने सिंध की बात कर मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड था, उनकी स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा था। ये आखिरी कार्ड जो है रायवंड वाला, वो एक मोमेंटम बना के इस्तेमाल करेंगे, वो पूरे मुल्क जाएंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे। किसी भी सियासतदान की सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े होकर जब तकरीरें करेंगे, वो मियां साहब के कहां प्रेशर आएगा? मियां साहब नहीं, मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे, हुकूमत पे इस तरह प्रेशर डालेंगे कि पहले वो जाके मीडिया में उनकी तकरीरें आएंगी, ये पूरे एक कैंपेन के तौर पे वो उसको लेंगे, फिर आखिर में जाके एक लास्ट जो कार्ड है रावण वाला वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दिया, अगर तकरीरों से ही प्रेशर बनता तो मेरा ख्याल है जो धरनों के दौरान तकारीर थी, बड़ी भारी भरकम तकारीर थी, और इमरान खान से ज्यादा इंप्रेसिव डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तकारीर थी। जो आज इमरान खान ने पॉइंट्स उठाए, वीकनेसेस गिनवाई, डॉक्टर कादरी बड़े बेहतरीन फसाहत और बलागत के मालिक हैं, वो बड़े अच्छे अंदाज में, बट प्रेशर तो नहीं आया था, गवर्नमेंट तो सर्वाइव कर रही है। देखिए हालात कुछ बदल चुके हुए हैं, पिछले 2 साल में एक लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा हुआ है, इस कौम बहुत ज्यादा, इस शौकत फराज साहब आप भी मानेंगे, सब लोग मान रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड हो रहा है। मैं खान साहब की जो पॉलिटिक्स है या जो उनकी स्ट्रैटेजी है, मैं उसकी बात इतनी ज्यादा नहीं कर रहा जितना कि मैं आपके जो इस वक्त जो डायनामिक्स हैं जो मुल्क में वो बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि जी मुल्क जो है वो ऐसे आगे नहीं चल सकता, और जो सिस्टम के जो मुहरकात हैं वो भी शायद आपको उनको बदलना पड़े, और उसमें कुछ बेसिक जो हैं वो चेंजेस आपको लानी पड़े। जाहिद खान साहब बैठे हुए हैं, ज़्यादा मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे जहन में बिल्कुल क्लियरली सामने आ रही है कि आने वाले जो दिन हैं वो तकरीरों से बदले या अमल से बदले, या हुकूमत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, या ऑपोजिशन में कंसेंसस आ जाए। अभी भी उसकी प्रोस्पेक्ट और पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, क्योंकि टीओआरस के ऊपर टीओआरस की मुखालफत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने की है, इंक्लूडिंग जाहिद खान साहब की पार्टी ने। उन्होंने कहा है कि उसमें चेंज होनी चाहिए। तो किसी न किसी एजेंडे के ऊपर मेरा ख्याल है कंसेंसस अगर बिल्ड हो जाता है ऑपोजिशन में, तो बहुत अच्छी बात होगी। जाहिद खान साहब, मेरे पास वक्त कम है, बट यही नुक्ता अगर आपके सामने रखा जाए कि पहले पार्टीज जो अपोजिशन में है, आपकी पार्टी भी अपोजिशन में है, लग रहा था कि करीब हो रही हैं, लेकिन आज इमरान खान ने सिंध में जाने की बात की। जाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और करप्शन की सिंध में बात होगी तो उस सूबे की गवर्नमेंट के बारे में बात होगी, जैसे आप केपीके की हुकूमत के बारे में कह रहे हैं। जब वो सिंध जाएंगे तो ये अपोजिशन की यूनिटी रहेगी या पारा पारा हो जाएगी? देखिए, सबसे बिल्कुल आपने सही सवाल किया, लेकिन इस वक्त एक एमपी के अलावा बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमतों में बैठी हुई है, वो सूबाई हुकूमतों में है, सब की जिम्मेवारी अपनी अपनी जिम्मेवारी आती है। लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड बैठकर सारी पॉलिटिकल पार्टी वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते कि यार इस नासूर से, इस मुल्क को जिस तरह दहशतगर्दी एक नासूर है, इसी तरह ये करप्शन एक नासूर है, इसको इससे पाक करना है, खत्म करवाना है, तो वो हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि वो अपोजिशन की बात न माने। अगर कोई अपना सोलो फ्लाइट करते हैं, वो अपने एजेंडे पे बहुत चलता है। शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जान अचकज़ई खान साहब बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन साहब, मियां अब्दुल मनान का भी शुक्रिया, और वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, बात वही है जिसका मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था कि मुल्क के मसाइल, चाहे दहशतगर्दी हो या करप्शन हो, वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर कलेक्टिव अप्रोच और कलेक्टिव स्ट्रेटेजी मांगते हैं। हो सकता है कि इस सारे क्राइसिस में कहते हैं कि आउट ऑफ दिस मड कोई ऐसी सूरत निकल आए कि मुल्क आगे बढ़े। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।